चाइना जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शाम साहब, आपको याद होगा जब भी हमने CPEC पर बात की, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की बात की, कोई मज़मून पढ़ा, तबसरा सुना, तज्ज़िया सुना या किया पेश किया, सवालात जवाब में बहुत ज़्यादा आए जिनको जानने की हम हमेशा ख़ुद भी कोशिश करते हैं, बाकी सहाफ़ी हज़रात भी करते हैं, लेकिन यूँ लगता है कि अभी भी मालूमात का कुछ फुक़दान है। बिलख़ुसूस अभी जब वज़ीर-ए-आज़म चीन गए तो उस दौरान हमने देखा कि एक अखबार ने मास्टर प्लान जारी किया कि ये असल प्लान है। उस पर हुकूमत ने कहा कि ये नामुकम्मल प्लान है। तो यूँ कह लीजिए इब्तदाई मुसव्वदा है। तो उस हवाले से जुड़े बेशुमार सवाल है जिनका जवाब अभी भी हम तलाश करने की कोशिश करते हैं। एक तो आज के प्रोग्राम का ये मौजू है। दूसरा, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा तरक्याती जो बजट है वो सामने आया है। उसके भी कोई खिदोखाल जान ले कि उसकी हैयत क्या होगी और इतना बड़ा तारीख़ी बजट क्या अज़ाइम है हुकूमत के उस सिलसिले में। तो इन दो मौज़ूआत पर आज हमने सोचा प्रोग्राम करें। बाकी जो सियासी मामले हैं उनको आज बालाए ताक रखा है हमने। तो इसके लिए हमने आज प्रोग्राम में दावत दी है इस मामले पर बात करने के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन है, यानी मेरी मुराद है वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जनाब एहसन इकबाल से। तो वो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू में। मेरे ख्याल में खुशामदीद पहले कह लें हम। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने वक्त दिया आज के नुक्ते नज़र के लिए। जी, आज तो अपने ज़िले में मौजूद है एहसन इकबाल साहब, नारोवाल में। जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो सियासी फुलझड़ियाँ हैं उनसे हट के तरक्याती मौज़ूआत के ऊपर ये प्रोग्राम किया। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें तरक्की के मौजू पे प्रोग्राम करने चाहिए। असल अभी हमारी जब गाड़ी वहाँ जा रही थी नारोवाल तो सड़कें बहुत टूटी हुई थी। नहीं, इसका शिकवा मुझसे सुन लेना। हाँ। एहसन साहब, वैसे मेरा ज़िला भी आपका ही ज़िला है बुनियादी तौर पर नेटिवली। तो कई ऐसी सड़कें हैं, ऐसी शाहराएं, बिल्कुल ज़फरवाल से नारोवाल की जो 2-3 रोड जाते हैं, बहुत बुरा हाल है उनका। और आपका हल्का है, दानियल अजीज साहब का हल्का है, वो भी और अजीब मामला। रोज शिकायत हमें मिलती है, लोकल नुमाइंदे ले लें अपने शहरी वहाँ के। नहीं, लेकिन पहली बात तो यह है कि अगर आप लाहौर से आएँ तो आपको ये देख के खुशी होगी कि एक न्यू लाहौर रोड, कारपेट रोड बनी है जिसने तकरीबन लाहौर और नारोवाल का सफ़र 1.5 घंटा कर दिया है। इसी तरह मुरीद के और नारोवाल रोड भी ड्यूलाइज हो चुकी है जो 30 जून को मुकम्मल हो रही है। लेकिन एहसन साहब, कता कलामी हमारी DSNG जो है ना वो लाहौर से नहीं गई, गुजरांवाला से गई है। सुन ले, हाँ वो सुन लेना, हाँ वो गुजरांवाला से गई ना। उसमें एक बड़ी रुकावट थी नारोवाल पसरूर सड़क की जो फ्लड से डैमेज थी, उसकी भी मंजूरी हो चुकी है और इस महीने टेंडर हो गया और ये साल के अंदर कारपेट की भी बन जाएगी। तो आपकी जो सड़कों की शिकायत है ये जुज़वी तौर पे दुरुस्त है, लेकिन इस साल के अंदर हमारी तमाम सड़कें इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास हो जाएंगी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ऐसा हो। आसन साहब, ये जो खबर आई कि पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड तरक्याती बजट मंजूर किया गया, यानी 2113 अरब। हाँ जी, तो आप ये कोई इलेक्शन साल है इसलिए गंगा बहाई जा रही है, ये कहना दुरुस्त होगा? देखिए, नहीं ऐसी बात नहीं है। जो अमूमन प्रैक्टिस ये होती है कि जब इलेक्शन ईयर होता है तो हुकूमतें थोड़ी गैर जिम्मेदार हो जाती हैं, वो बजट के खसारे को बढ़ा देती हैं और उससे स्पेस क्रिएट करती हैं। ये जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा तारीख़ी तरक्याती बजट है, इसका अहम पहलू ये है कि हमने बजट के खसारे को मज़ीद घटाते हुए इस हुजम में बहुत इजाफा किया। इसकी पुश्त के ऊपर क्या चीज़ कार फरमा है, वो हुकूमत की टैक्स रेवेन्यू में इजाफे की कोशिशें हैं कि जो पिछले साल हमने 3 ट्रिलियन को क्रॉस किया और इस साल अब हम इंशाल्लाह 4 ट्रिलियन के करीब टारगेट रखने जा रहे हैं। तो हुकूमत जब बरसर इक़्तिदार आई थी तो हमारी टैक्स टू GDP रेशियो तकरीबन 9% से कम होकर 8.7% पे आ गई थी और पिछले 3 सालों में ये बढ़कर 10.2% तक बढ़ गई है। तो जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन हुई है, टैक्सों की वसूली में इजाफा हुआ है, उससे हमें मदद मिली है कि हम तरक्याती बजट के हुजम को जो 2013 में 360 अरब था, अब इस साल वफाकी हुकूमत का तरक्याती बजट 1 खरब 1 करोड़ हो गया है
اور صوبائی حکومتوں کے ترقیاتی بجٹ بھی اسی لحاظ سے بڑھ کر تقریباً 1112 ارب پہنچ گئے ہیں، اور یہ کل ملا کے جو ہے یہ 2 کھرب سے اضافہ ان کا ہو گیا ہے، 2 کھرب 200 ارب کا۔ اور اگر آپ اس میں جو واپڈا اور جو کارپوریشنز ہیں جن کے ذریعے ہم بجلی اور انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، ان کا اضافی بجٹ بھی شامل کر لیں تو یہ 2.5 ٹریلین روپیز کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہوگا۔ گویا یہ خسارے کی سرمایہ کاری جو ہے وہ نہیں ہے، اور قرضوں کے بوجھ میں اضافہ بھی نہیں ہے۔ جی، نہ قرضوں کو بوجھ میں اضافہ ہے، نہ خسارے میں، بلکہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا ترقیاتی بجٹ ہے یہ پاکستان کے بجٹ کے خسارے سے زیادہ کراس کر گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارا جو خسارہ بھی ہے وہ کسی غیر پیداواری اخراجات کے لیے نہیں ہوگا، وہ محض ترقیاتی اخراجات کے لیے ہوگا، اور اگر آپ ترقیاتی اخراجات کے لیے خسارہ کر رہے ہیں تو اس کو آپ اس پیداواری صلاحیت سے پورا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی چینج ہے پاکستان کے ڈیولپمنٹ سپیکٹرم میں جو اس حجم کے ساتھ ہم لا رہے ہیں۔ آصف صاحب، یہ بات کہی جاتی ہے کہ موجودہ حکومت کے دور میں بہت قرضے لیے گئے ہیں اور قرضوں کا جو حجم بہت بڑھ گیا ہے اور ہماری اکانومی پر، ہمارے عام آدمی پر، تو یہ قرضے جو ہیں ان میں اتنا شدت سے اضافہ کیوں ہوتا چلا گیا ہے؟ شامی صاحب، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہاف ٹروتھ لوگ بتاتے ہیں۔ اصل چیز کسی معیشت میں دیکھنے کی ہوتی ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو کیا ہے، آپ کی معیشت کا حجم کیا ہے، اور اس حجم کے اندر قرضوں کا تناسب کیا ہے۔ جب ہم برسر اقتدار آئے تھے تب بھی پاکستان کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے وہ 61-62% تھا، اور اب یہ تقریباً 60.4 یا اس کے لگ بھگ ہے۔ یہ اس سے کم ہوگا اس سال جو ہمیں 2013 میں ملا تھا۔ اب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس سال ہماری پہلی دفعہ تاریخ میں 5.3% گروتھ ریٹ 10 سالوں میں کراس کی ہے۔ پچھلے 10 سالوں سے ہم 3-3.5% میں پھنسے ہوئے تھے، تو ہماری 5.3% گروتھ کی وجہ سے پاکستان ہیز کراس $300 بلین جی ڈی پی مارک۔ ہم $300 ارب سے بڑی معیشت بن چکے ہیں، اور اگلے سال جو 6% کا ٹارگٹ ہے اس سے ہمیں امید ہے کہ $350 ارب کا حجم ہو جائے گا۔ تو جب آپ کا حجم بڑھے گا تو اس کا اگر آپ 60% نکالیں گے تو آپ کی ویلیو ٹو بورو یا سپیس ٹو بورو بھی بڑھ رہی ہے۔ تو یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے 60 سے 70 ارب کر لیے یا 50 سے 60 ارب کر لیے۔ سوال دیکھنے کا یہ ہے کہ آپ کا تناسب کل حجم کے اندر بڑھ رہا ہے یا اتنا ہی ہے یا گھٹ رہا ہے۔ تو ہم نے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو کو خراب نہیں ہونے دیا بلکہ اس کو سکیڑ رہے ہیں، لہٰذا کسی قسم کی قرضوں میں خطرہ نہیں ہے۔ دوسری بات کہ دنیا میں ہر ملک ترقی کے لیے دنیا کی کامیاب سے کامیاب کارپوریشن بھی اپنی ایکسپینشن کے لیے بورو کرتی ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ماضی میں $8 ارب کا قرضہ لیا گیا وہ محض خسارے کو پورا کرنے کے لیے اور غیر پیداواری اخراجات کے لیے لیا گیا۔ ہمارے جتنے قرضے ہیں یہ انفراسٹرکچر کے لیے ہیں، پاکستان کی پروڈکٹیو صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ہیں، لہٰذا جب آپ پروڈکٹیو بوروئنگ کر رہے ہیں اور اپنی معیشت کے انفراسٹرکچر کی صلاحیت کو اضافہ کر رہے ہیں تو اس سے پھر جب گروتھ ریٹ بڑھتی ہے، معیشت کی پیداوار بڑھتی ہے، آپ کے ٹیکس ریونیو بڑھتا ہے، آپ کی پروڈکشن بڑھتی ہے، آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے، تو اس سے آپ کے کوئی منفی اثرات نہیں ہوتے۔ مگر آسن یہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں تو بڑا شدت سے اضافہ ہو رہا ہے، ہماری درآمدات گھٹ گئی ہیں، ہماری ریمیٹنسز جو ہیں وہ بھی کم ہو رہی ہیں، تو یہ تو ہمارے روپے کے اوپر ایک بہت بوجھ ایسا نہیں ہے جو ناقابل برداشت نہ ہو جائے کہیں؟ جی دیکھیں الحمدللہ، دیکھیے ہمارے ہاں کچھ سقراط ہیں، بکرات ہیں اور افلاطون ہیں جو ہر وقت ملک کے بارے میں مایوسی کے پیغمبر بن کے رات کو پاکستان کو بینکرپٹ کر کے سوتے ہیں اور صبح پھر پاکستان کام پہ لگ جاتا ہے۔ اس وقت حقیقت یہ ہے شامی صاحب، IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، موڈیز، اسٹینڈرڈز اینڈ پور، دنیا کے جو مستند سے مستند ادارے ہیں جن کے پاس درجنوں PhDs ہیں دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں سے اکنامکس میں، وہ ادارے بھی جو امریکہ کی معیشت کو ڈاؤن گریڈ کرتے ہوئے نہیں جھجکتے، اگر وہ سب پاکستان کو اپ گریڈ کر رہے ہیں اور پاکستان پہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں کہ
کہ جو پاکستان کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، اس کے پیش نظر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کسی قسم کی ڈسٹریس میں نہیں ہے، اس کے جتنے قرضوں کی ادائیگی ہے وہ اس کے مینز کے اندر ہے. تو ہم کیوں ہمارے کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں جو اضافہ ہوا ہے امپورٹس کا، اس کی بنیادی وجہ جو ہمارے پاور پلانٹس لگ رہے ہیں، جو ہمارے میگا پروجیکٹس کنسٹرکشن کے شروع ہوئے ہیں سی پیک کے تحت، اس میں پلانٹ اینڈ مشینری کی امپورٹ ہے. تو یہ ون ٹائم امپورٹ ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا وہ مستقل ہوگا. لہٰذا ہمیں اس پہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اب سی پیک پہ ہی ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے. آپ نے خود ہی اس کا ریفرنس دے دیا شامی صاحب. یہ بار بار ہم یہی سنتے ہیں معلومات کا فقدان ہے، پھر جو ماسٹر پلان سے پہلے میں بات شروع کر لیں. وہ تو ایک مبینہ ماسٹر پلان ہے. اس میں ایک خبر یہ بھی تو آئی نا کہ ایگزم بینک کا یہ پلان تھا جو ایز اٹ از چھاپ دیا گیا. احسن صاحب، یہ ایگزم بینک کا پلان تھا یا کوئی ابتدائی شکل تھی؟ دیکھیے، ماسٹر پلان کی میں آپ کو ماسٹر پلان کی حقیقت اور بیک گراؤنڈ بتاؤں. بہت ہی اچھا ہوتا کہ جس رپورٹر نے وہ سٹوری کی ہے اگر وہ ہم سے معلومات لے لیتا یا رابطہ کرتا کہ میرے پاس یہ ڈاکومنٹس ہیں، آپ اس کے بارے میں ہمیں کیا کہنا چاہیں گے، تو شاید اس کو احساس ہوتا کہ یہ سٹوری اس کی بے بانے ہے. جب لانگ ٹرم پلان پہ کام شروع ہوا تو پاکستان نے بھی کام شروع کیا اور چین نے چائنا ڈیولپمنٹ بینک کو ڈیزگنیٹ کیا کہ وہ اس کا ایک ابتدائی سفارشات کے لیے مسودہ تیار کرے. تو ایک بنیادی طور پہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ چائنا ڈیولپمنٹ بینک کے ماہرین نے اپنے پرسپیکٹیو سے تیار کر کے ہمارے ساتھ شیئر کیا. جب ہم نے اسے دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ وہ کئی لحاظ سے نامکمل ہے اور کئی لحاظ سے اسے ہم لانگ ٹرم پلان نہیں کہہ سکتے، بلکہ ایک بس معلومات کے لیے ایک ریفرنس ڈاکومنٹ کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس کو وہیں رکھتے ہوئے چین اور پاکستان نے ایک انکلوسیو فارم میں نیا ڈاکومنٹ تیار کرنے کے اوپر کام شروع کیا، جس پر ہماری طرف سے ہم نے مختلف صوبوں سے، انڈسٹری سے، منسٹریوں سے ایک ٹیم بنائی. چائنا نے بھی اپنی ایک ٹیم بنائی، ان کی چین کے اندر پہلے بات چیت ہوئی، پھر پاکستان میں ہماری انٹرنل بات چیت ہوئی. تو ہم نے ایک مسودہ حتمی شکل دے کے اس کو کیبنٹ سے اپروو کر کے چائنا کے ساتھ شیئر کر دیا. اور ابھی حالیہ ہمارے دورے میں چین نے اس مسودے پر ہمیں اصولی آمادگی پرنسپل ایگریمنٹ کا عندیہ دیا اور کہا چونکہ ون بیلٹ ون روڈ پہ ہمارے تمام سینئر لیڈرشپ مصروف تھی، ہمیں ضابطے کی کارروائی کے لیے جو مختلف وزارتیں ہیں ان کی اس پہ اپروول درکار ہے، اس کے بعد ہم اس پہ دستخط کر سکتے ہیں اور ہم غالباً اس مہینے کے آخر تک آپ کو مطلع کر دیں گے جب ہمارا انٹرنل پروسیس مکمل ہو جائے گا. تو جو لانگ ٹرم پلان اس بینک ڈاکومنٹ کے حوالے سے شائع کیا گیا ہے اس کا کوئی وہ ایک متروک ڈاکومنٹ ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو اوریجنل اب پلان ہے ہمارا جس پر ہم نے کیبنٹ نے اپروول دی ہے اور جس کو چین نے ان پرنسپل اپروو کر لیا ہے اور باقاعدہ اس کی اپروول وہ ہمیں جلد بتا دیں گے، جو ہی وہ سائن ہوگا چائنا کے ساتھ ہمارا، ہم اس کو پبلک کر دیں گے. لیکن جب تک چائنا بھی اس کو انڈورس نہ کرے، یک طرفہ طور پہ کسی ایسے ڈاکومنٹ کو جاری کرنا شاید ڈپلومیٹک ضابطوں کی یا کسی بھی ضابطے کے لیے نامناسب ہے. یعنی شامی صاحب پھر یہ جو مسئلہ تھا کہ جی منظر عام پر معلومات نہیں آ رہی، اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہوئی نا کہ چین کی رضامندی درکار تھی، فائنلائز نہیں ہو رہی کہ وہ کر لیں. پھر ہم نہیں، جب کوئی چیز فائنلائز ہوگی وہ تب وہ سامنے آئے گی. آسان اب یہ بتائیے کہ اگر مختصر الفاظ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ سی پیک جو ہے اس سے پاکستان کے لوگوں کو کس کس طرح سے کیا کیا فائدہ پہنچے گا، تو آپ اسے کس طرح سے بیان کریں گے؟ کیونکہ ہم جہاں جاتے ہیں لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں، ہمارے بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں کہ چین کو زیادہ فائدہ اس سے پہنچے گا اور پاکستان کے ہاتھ میں اور پاکستانیوں کے ہاتھ میں بہت کم فائدہ جو ہے وہ موصول ہوگا. بلکہ یوں سرخی بھی نکالی جاتی ہے کہ یہ گیم چینجر ہوگا یا ہوائی قلعہ ہے. ہاں جی جی احسن صاحب. دیکھیے، سب سے پہلے شامی صاحب، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا غیبی تحفہ ہے. دیکھیے، آپ 2013 میں پاکستان کی حالت دیکھیے کیا تھی. دنیا کا ہر سرمایہ کار ہمیں چھوڑ کے بھاگ رہا تھا، پاکستان کی معیشت نیچے جا رہی تھی، ہماری انرجی کا بحران 18-20 گھنٹے چلا گیا تھا اور لوگ پنڈت یہ کہہ رہے تھے کہ 2014 کی یہ مار ہے، انہوں نے ڈیفالٹ کر جانا ہے. آج الحمدللہ وہ معیشت جو ہے ریکور کر رہی ہے، 5% پہ پہنچ گئی ہے، جس میں
بڑی حد تک ہماری اپنی اس ڈسپلن کا ریفارم کا بھی تعلق ہے جو ہم نے اکانومی میں کی، لیکن اتنا ہی دخل چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا ہے جس نے ہمیں پاکستان کا امیج بدلنے میں بڑی مدد کی۔ اب سی پیک کیا ہے؟ سی پیک کے میں 3-4 پہلو جس سے عوام کو فائدہ پہنچے گا وہ بتاؤں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس خبر سے نکل جانا چاہیے کہ وی آر سینٹر آف دا ورلڈ، کہ دنیا شاید ہمارے بغیر مر جائے گی یا دنیا نہیں چلے گی اور کیا ہوگا۔ یہ سوچ جو ہے یہ ایک بیمار سوچ ہے۔ آج ایک گلوبل اکانومی ہے اور چائنا کو صرف پاکستان کی جو سیاسی ضرورت ہے اس کے لیے اگر وہ سی پیک نہ بھی کرتا تو ہم ایک اسٹریٹجک پارٹنر رہ سکتے تھے۔ چائنا کے پاس بہت بڑی بڑی منڈیاں ہیں، دنیا اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ اس وقت 85 ملین جابز ہیں جو چائنا سے ری لوکیٹ ہو رہی ہیں۔ ویتنام، کمبوڈیا، لاؤس، میانمار، ایتھوپیا، دنیا کے تمام ایشیا اور افریقہ کے ملک اس وقت بھاگ رہے ہیں کہ اس انڈسٹری کو ہم اپنے ملک ری لوکیٹ کریں تاکہ ہمارے ہاں جاب کریشن ہو۔ تو لہٰذا پاکستان کو اگر انڈسٹریلائز ہونا ہے تو ہمیں ایک اسٹریٹجک پارٹنر کی ضرورت ہے۔ جب جاپان اور کوریا انڈسٹریلائز ہوئے تو امریکہ نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ جب ملیشیا اور تھائی لینڈ اور انڈونیشیا کی باری آئی تو اس وقت جاپان ایک سپر پاور بن چکا تھا انڈسٹریل، اس نے ری لوکیٹ انڈسٹری کی اور ان کو انویسٹمنٹ دی، اس سے انہوں نے ترقی کی۔ اسی طرح اب انڈیا نے جب ابتدائی ترقی کی تو سوویت یونین کے ساتھ ان کی سیکیورٹی اور اقتصادی اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی جس میں بڑے بڑے ہیوی انڈسٹری کے کارخانے لگائے گئے۔ آج پاکستان کو یہاں میں احسن صاحب آپ کو قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، بالکل یہ نقطہ باقی رہ گیا کہ اب پاکستان کو اس تناظر میں کیا ملے گا، آپ سے جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آج نقطہ نظر میں شریک گفتگو ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقیات جناب احسن اقبال صاحب۔ بریک سے پہلے سوال باقی رہ گیا تھا کہ پاک چین اقتصادی راہداری کے حوالے سے عام پاکستانی کو کیا ملے گا؟ احسن صاحب اب پاکستان کو کیا ملے گا؟ سب سے پہلے تو توانائی کا بحران دیکھ لیجئے۔ آج کی معیشت میں توانائی کی وہی حیثیت ہے جو انسانی زندگی میں آکسیجن کی ہے۔ 10,000 میگا واٹ کے منصوبے ہیں جن پر اس وقت کام ہو رہا ہے اور جو پاکستان کو اپنی توانائی کی ضرورت پورا کرنے میں مدد دیں گے۔ جب بجلی ہوگی تو ہر شہری کے لیے سہولت ہوگی، ہسپتال سے لے کے اسکول سے لے کے کارخانوں سے لے کے کھیتوں تک پوری معیشت بجلی سے چلتی ہے۔ اور اگر آپ کی معیشت بحال نہیں ہوگی، وہ گرو نہیں کرے گی تو ہر آدمی بے روزگار بھی ہے، پریشان بھی ہے، کام بھی کرتا ہے، رات کو سو بھی نہیں سکتا۔ تو سب سے پہلا فائدہ تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سے یہ ہے کہ ہم بجلی کے بحران پہ قابو پا رہے ہیں۔ اور یہ منصوبے 10,000 میگا واٹ کے کب تک پورے ہوں گے؟ جی یہ مختلف ان کی ٹائم لائنز ہیں، یہ 2018 سے لے کے 2020 تک اس عرصے میں مکمل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 2، اسی طرح دوسری بڑی جو چائنا کی ایڈوانٹیج ہے سی پیک میں ہمارے انفراسٹرکچر ہے کہ ہم اپنا انفراسٹرکچر اپ گریڈ کر رہے ہیں جس سے موومنٹ آف گوڈز میں انقلاب آئے گا، اس سے لاگت کم ہوگی، راستے کم ہوں گے۔ جیسے ایک طرف کراکرم ہائی وے کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ملتان سکر سیکشن جو کراچی پشاور کا ریمیننگ پورشن ہے پشاور کراچی موٹر وے کا وہ مکمل ہو رہا ہے۔ اب ان منصوبوں کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں نوکریاں نکل آئی ہیں۔ ہماری سیمنٹ انڈسٹری اس وقت بوم کر رہی ہے، ہماری سٹیل انڈسٹری بوم کر رہی ہے، ہمارے کنسٹرکشن کے انڈسٹری بوم کر رہی ہے۔ کل میں انجینئرز کے کنونشن میں تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی اتنی جابز نکل آئی ہیں انجینئرز کے لیے، اب کنسٹرکشن کے پروجیکٹس میں، پاور کے پروجیکٹس میں، ایک اکانومی کے اندر جان ہے، یہ انجیکشن ہوئی ہے کیپٹل کی اور اپرچونٹیز کی، تو یہ پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے براہ راست۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ اب ریلوے کا ہم نے $8 ارب کا پروجیکٹ ان سے اس دورے میں منظور کیا ہے جس سے کراچی پشاور کی جو رفتار ہے ٹرین کی 60-80 کلومیٹر سے بڑھ کے 160 کلومیٹر ہو جائے گی۔ اب آپ اندازہ کیجئے اگر کراچی سے پشاور آپ کا دورانیہ آدھا ہو جاتا ہے سفر کا، لوگوں کے لیے کتنی سہولت ہے، اور جو آپ کی پیداواری لاگت ہے نقل و حمل میں اس میں کتنی کمی آئے گی جس سے آپ کی ایکسپورٹ کی کمپیٹیٹیونیس میں اضافہ ہوگا۔ اس سے آگے بڑھ کے 9 اکنامک زون ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اور چائنا میں وہ انڈسٹری جو اب وہاں پہ ویجز بڑھنے کی وجہ سے مہنگی ہو گئی ہے جس کی لیبر، وہ اب چیپ لیبر ڈیسٹینیشن میں اس کو ری لوکیٹ کر رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بھی مثال دی تھی۔ اب اگر یہ اکنامک زون بنیں گے اور یہاں پر چائنا سے انڈسٹری ری لوکیٹ ہوتی ہے تو پاکستان ایک انڈسٹریلائزیشن کی طرف دوبارہ چلے گا، یہ نوکریاں ہمارے لوگوں کو ملیں گی۔
چین کی انویسٹمنٹ اور ٹیکنالوجی پاکستان آئے گی, ہماری چیپ کاسٹ آف پروڈکشن, لو کاسٹ آف پروڈکشن اور ہماری لوکیشن, یہ چاروں مل کر پاکستان کو ایک مینوفیکچرنگ ہب بنا سکتے ہیں اس خطے کا جو ساؤتھ ایشیا, چائنا, سینٹرل ایشیا کی 3 ارب کی آبادی ہے. تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے لیے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ آپ کی طرف آ رہے ہیں احسن صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں ابھی اس سے آگے. آپ کو یاد ہوگا ایک پروگرام میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ شاہم صاحب جب چینی مصنوعات آئیں گی, انفراسٹرکچر بنے گا اور وہ بہت سستی ہوتی ہے مختلف ریٹس پر, تو پاکستانی مصنوعات کا, پاکستانی سرمایہ دار کا, تاجر کا کیا بنے گا؟ تو آپ نے کہا تھا کہ زندہ وہی رہتے ہیں جو کمپیٹ کرتے ہیں. لیکن میرے خیال احسن صاحب سے بھی یہ بات پوچھ لی جائے. احسن صاحب وہ تو بہت سستی اور مختلف نرخوں پر مل جاتی ہیں چیزیں, بآسانی پاکستان میں دستیاب ہیں, بعد میں بہتات کے ساتھ ہوں گی, تو جو پاکستانی تاجر ہے, چھوٹا کاروبار کرنے والا, اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیے, پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھنی چاہیے کہ چین کے ساتھ آج دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے کہ جو سرپلس میں جا رہا ہو. ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا ہے, وہاں پہ اس کا چائنا کے ساتھ $50 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. کیا آپ نے انڈیا میں یہ آواز سنی ہے کہ ہم ایسٹ انڈیا کمپنی بن گئے ہیں؟ امریکہ کے ساتھ ان کا سرپلس ہے. کیوں کہ چین نے لو کاسٹ پروڈکشن کی صلاحیت کو پیدا کیا ہے. کمپیٹیٹیونیس کا زمانہ ہے, ہمیں بھی کمپیٹ کرنا ہے دنیا کے ساتھ. اگر ہم کمپیٹ نہیں کریں گے تو ہم سبسیڈائز کر کے مصنوعات نہیں بنا سکتے. ان انڈسٹریل زون کے اندر جو انڈسٹری آئے گی وہ ایکسپورٹ کے لیے ہوگی, اور جو ڈومیسٹک سیکٹر کے لیے ہوگی وہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. کوئی ایسی مراحت ان کو نہیں دی جائیں گی جو پاکستانی صنعت کاروں یا سرمایہ کاروں کے پاس نہیں ہے. لیکن اگر وہ زیادہ ایفیشنٹ ہوں گی ہم سے, اور اس سے اپنی پیداواری لاگت پہ کمی لا کے وہ بہتر اور سستی چیز بنائیں گے, تو یہ تو پھر ہمارے لیے بھی موقع ہے کہ ہم بھی اپنی پیداواری لاگت کو کم کریں اور اپنی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کریں. لہٰذا جب ایک اچھا مقابلہ آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستانی صنعت کی کمپیٹیٹیونیس بھی بہتر ہوگی, ہماری پروڈکٹیوٹی بہتر ہوگی, ہماری کوالٹی بہتر ہوگی, اور ہم انوویٹ کریں گے زیادہ. تو یہ ہر لحاظ سے ون ون ہے. پاکستان کے ساتھ جوائنٹ وینچرز ہوں گے. پاکستان کے صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کے لیے بھی مواقع ہیں کہ وہ چائنا میں جا کے کمپنیز کو آئیڈینٹیفائی کریں جو ریلوکیٹ ہو سکتی ہیں, ان کے ساتھ مل کر انڈسٹریل زونز میں سرمایہ کاری کریں. ہمیں اپنا مینٹل ماڈل بدلنا پڑے گا. 60 سال 70 سال ہم نے ایک پروٹیکشن کی اکانومی چلائی ہے جس میں ڈیوٹی ڈرا بیکس اور ایس آر اوز اور ان کے ذریعے ہم سمجھتے تھے کہ ہم محفوظ ہیں. اب ایک گلوبل اکانومی کا عہد ہے, اس میں انوویٹ کرنا پڑے گا, مارکیٹنگ کرنی پڑے گی, پروڈکٹیوٹی بڑھانی پڑے گی, اور اس کے لیے ہمیں گیئر اپ ہونا چاہیے. اور چین کو کوئی ایسا کنسیشن نہیں دیا گیا جو پاکستان کی صنعت یا پاکستان کے انویسٹر کے مفاد کے خلاف ہو. اچھا یہ بتائیے حسن صاحب کہ جو گوادر ہے اس میں ابھی کہتے پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے. گوادر ایئرپورٹ جو ہے وہ تیزی سے اس پر کام شروع نہیں ہوا. آپ کب تک توقع رکھ رہے ہیں کہ گوادر ایئرپورٹ کب تک کام شروع کر دے گا, اور پانی اور بجلی کے مسائل وہاں کب تک حل ہو سکیں گے؟ کلیدی ہے کردار اس کا اقتصادی راہداری میں گوادر کا. جی دیکھیے, گوادر پورٹ کا ماسٹر پلان پہ کام شروع ہو گیا ہے جو اس سال کے آخر تک ختم ہو جائے گا. پہلی چیز تو یہ کہ ہم گوادر کو چاہتے ہیں کہ یہ سنگاپور اور ہانگ کانگ کی سطح کی پورٹ سٹی بنے اور ایک پلانٹ سٹی بنے. یہ نہ ہو کہ وہاں مشروم گروتھ ہو, جس نے جو دل کیا کہیں 5 مرلے کی کالونی کھولی, کہیں 10 مرلے کی کھولی اور ایک ہاچ پاچ بن جائے. یہ ایک بین الاقوامی معیار کے مطابق اس کا ماسٹر پلان تیار کیا جا رہا ہے. گوادر کے اندر جو اس کا بیسک انفراسٹرکچر ہے وہ حکومت نے اپنے وسائل سے تیار کیا ہے, اور اگر آپ وہاں پہ جائیں تو آپ کو 6 لین روڈز نظر آئیں گی. ایک بہت اچھا خوبصورت انفراسٹرکچر بنتا ہوا نظر آئے گا. چائنا کی مدد سے ابھی اسی دورے کے اندر ہم نے 2 منصوبوں کی فائنینسنگ کا معاہدہ کیا ہے. ایک ایسٹ بے ایکسپریس وے ہے جو بندرگاہ سے باہر ہائی وے تک 19 کلومیٹر کی سڑک ہے, جس میں 4-5 کلومیٹر سمندر کے اوپر شاہراہ ہو, پل برج بن کے تعمیر کی جائے گی تاکہ وہاں کی آبادی ڈسٹرب نہ ہو. اس پر بھی اسی سال کام شروع ہو جائے گا. اور جو ان کی ایئرپورٹ ہے اس کی تعمیر کی فائنینسنگ کے معاہدے پر بھی دستخط ہو گئے ہیں, اور وہ بھی اسی سال اس کی تعمیر شروع ہو جائے گی. 5 ملین گیلن پر ڈے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے اوپر بھی معاہدہ ہو گیا ہے, جس کے اوپر چائنا نے اور پاکستان کے ماہرین نے کام شروع کر دیا ہے. اور اس مالی سال کے اندر ہماری کوشش ہے اس کی بھی بنیاد رکھ دی جائے, اور اگلے سال 1.5 کے اندر وہ بھی بن جائے گا. یہ بجلی کا جو ایک 300 میگا واٹ کا منصوبہ ہے
وہ بھی سینکشن ہو چکا ہے اور اب چین کی کمپنی تیزی کے ساتھ اس پہ کارروائیاں پوری کر رہی ہے اور اسی سال وہ بھی اس پہ کام شروع کر دے گی. تو اگلے میں سمجھتا ہوں کہ 2 سالوں کے اندر یہ جو بجلی پانی اور تمام انفراسٹرکچر ہے اس میں آپ بہت بہتری دیکھیں گے, جس طرح یہ پاور سٹیشن بنتا ہے اور ساتھ ہی یہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ وہاں پہ آ جائے گا. تو یہ سارا انفراسٹرکچر بنانے کے لیے, اس کی پلاننگ کے لیے ٹائم لگتا ہے. اب جو ہمارے مخالف ہیں وہ آدھے گلاس خالی کو دیکھتے ہیں, وہ آدھا گلاس بھرا ہوا نہیں دیکھتے کہ پچھلے 1.5 سالوں میں گوادر کتنا بدل گیا ہے, وہاں امن کیسے بہتر ہو گیا ہے, گوادر کے حوالے سے ایک اہم سوال بریک کیسے بدل گیا ہے. گوادر کے حوالے سے ایک اور اہم سوال ہے, وہ آپ سے جانے گا, اس کا جواب ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین, ویلکم بیک. ناظرین, احسن صاحب, ابھی آپ نے بریک سے پہلے گوادر میں ہونے والی تعمیر و ترقی کا ذکر کیا مفصل انداز میں, لیکن اس تعمیر و ترقی کا جو کلیدی کردار ہے وہ مزدور ہیں. پچھلے دنوں بار بار خبریں, بلکہ ابھی 10 مزدور قتل ہوئے وہاں پر. جو مزدور ہیں شامی صاحب, یہ تو گوادر کو بنا رہے ہیں, ان کو نشانہ بنایا گیا, ان کو نشانہ بنا بربریت کے ساتھ. یہ سیکورٹی جو ہے یعنی اس کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو بلوچستان کے اندر حکومت ترقی کے منصوبے بچھا رہی ہے اور ان پر عمل کر رہی ہے, اس سے وہ پرانی قوتیں جنہوں نے بلوچستان کو استحصال میں رکھا ہوا تھا وہ پریشان ہیں, وہ خوف زدہ ہیں کہ بلوچستان کے عوام آزاد ہو گئے, ان کو اگر ترقی کا راستہ مل گیا تو یہ ان کے تسلط سے نکل جائیں گے. گوادر سے کوئٹہ تک سڑک 70 سال میں نہیں بنی تھی اور اس کا سفر جو ہے 2 دن کا سفر تھا. ہم نے پچھلے 2 سے 2.5 سالوں میں محنت کر کے اس کو مکمل کیا تو وہ 2 دن کا سفر 8 گھنٹے کا سفر ہو گیا. اب آپ گوادر سے نکلتے ہیں اور دوپہر کا کھانا کوئٹہ میں جا کے کھا سکتے ہیں اور وائس ورسا. اب اس سڑک کو بناتے ہوئے 45 جوان شہید ہوئے FWO کے, چونکہ جو وہاں کی پرانی قوتیں ہیں وہ خوف زدہ ہیں کہ اگر یہ لوگوں کو ترقی کا راستہ مل گیا, اوپننیس ہو گئی, کنیکٹیویٹی ہو گئی, تو وہ ان کے چنگل سے آزاد ہو جائیں گے, وہ ان کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکیں گے. اسی طرح جو گوادر کے اندر بھی ترقی ہو رہی ہے, اس سے انہیں اندازہ ہے کہ اگر یہ دنیا کی بہترین پورٹ سٹی بن گئی تو وہ ایک جو ایکسپلائٹیٹیو نعرے ہیں اور جو جس بات پہ وہ ان لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں وہ ساری سیاست ختم ہو جائے گی. تو یہ اسی طرح ہمارے کچھ ہمسایہ ملک کی بھی شرارت ہے, کچھ دشمنوں کی شرارت ہے, جو سمجھتے ہیں کہ اگر سی پیک کامیاب ہو گیا تو پاکستان جیو اکنامکس کا مرکز بن جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ ایک طرف وہ یہ حملوں کی کوشش کرتے ہیں, جس کے لیے ہم نے ایک سیکیورٹی ڈویژن بنائی ہے 9000 افواج کے مسلح جوانوں پر جو اس کا کام کر رہی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سے بڑا حملہ وہ پروپیگنڈے کا کرتے ہیں جس کو ہم میٹ کرتے ہیں. پہلے انہوں نے حملہ کیا, صوبوں کو لڑانے کی کوشش کی کہ وہ صوبہ پیچھے رہ گیا, وہ آگے نکل گیا, جھوٹا پروپیگنڈا کر کے. جو آپ نے دیکھا دسمبر 2016 میں جو 6ٹی JCC میٹنگ تھی, اس میں میرے ساتھ تمام وزیر اعلیٰ شریک ہوئے اور ایک بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج سب نے دیا کہ ہم متفق ہیں, ہمارا کوئی ابہام نہیں ہے اور پاکستان کا کوئی صوبہ سی پیک کے بارے میں ریزرویشن نہیں رکھتا اور ہم سب بہت پرجوش ہیں سی پیک کے بارے میں. اور حالیہ جو وزیر اعظم کا وزٹ ہے اس میں بھی ہمارے وفد میں تمام وزیر اعلیٰ موجود تھے اور ایک بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا. تو اس محاذ پہ شکست کھانے کے بعد ایک نیا محاذ کھولا گیا کہ جناب وہ چین ٹیک اوور کر لے گا, چین پاکستان کی منڈیاں لے جائے گا, ایسٹ انڈیا کمپنی بن جائے گی. شامی صاحب آپ بھی تاریخ جانتے ہیں, تاریخ میں امریکہ نے قبضے کیے, برطانیہ نے قبضے کیے, فرانس نے قبضے کیے, جرمنی نے قبضے کیے, اسپین نے قبضے کیے, نیدرلینڈ نے قبضے کیے. ہر اس پاور نے جس کے پاس پاور آئی نو بادیاتی نظام پہ عمل کیا. 5000 سال کی تاریخ میں جو چین کی ہے, کوئی ایسی مثال میں نے نہیں پڑھی کہ انہوں نے کوئی کالونائزیشن کی ہے یا ایکسپینشن کی ہے کسی ایک دن کے لیے. چین ایک پرامن لوگ ہیں اور وہ ایکسپینشنسٹ امپیریلسٹ ڈی این اے نہیں ہے ان کا, اور پاکستان کا اور چین کا ایک اسٹریٹجک تعلق ہے. سی پیک سے پہلے امریکہ کے ادارے کے سروے کے مطابق پاکستان میں چین کو 91% اپروول ریٹنگ حاصل تھی. مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سا ملک ہوگا جسے اپنے ملک کے بعد سب سے زیادہ ہمدردی اور خیر سگالی کسی ملک میں حاصل ہو, وہ $50 ارب لگا کے وہاں ہیرو سے ولن بننے کی کوشش کرے گا.
چین کی کوشش تو ہوگی کہ اس $50 ارب سے وہ ہیرو سے سپر ہیرو بنے. تو اس لیے ہمارا تعلق ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے. جو لوگ چین کے بارے میں نیریٹو خراب کرتے ہیں یا چین کے بارے میں بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں, وہ چین کے دشمن نہیں ہے, دراصل پاکستان کے دشمن ہیں. ان کو یہ پاکستان چین کی اقتصادی پارٹنرشپ نہیں بھا رہی کہ اس کے نتیجے میں پاکستان ایک انڈسٹریل اکانومی بنے اور ہم اس ملک کے اندر ایک ایسی معیشت کی بنیاد رکھیں جو اس کو ایک ایشین ٹائگر بنائے. اچھا آسن, ایک بات آپ سے یہ عرض ہے کہ جو مزدور اور جو جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں یہاں, ان کے لیے کو آپ کو خصوصی پیکج کا ان کے خاندانوں کے لیے اعلان کرنا چاہیے. سندھ کے بہت سے محنت کش جو ہیں جی حکومت اور شامی صاحب یادگار بھی ان کے جو کوئٹہ گوادر سڑک ہے, اگر 45 جوان شہید ہوئے تو ان کے ناموں کی تختیاں بھی لگانی چاہیے وہاں. اگر بالکل جی نہیں, انشاءاللہ یہ آپ کی اچھی تجویز ہے کہ ان کی ایک یادگار بنانی چاہیے, چونکہ یہ ہمارے قومی ہیروز ہیں اور ان کے جو خاندان ہیں ان کے ساتھ ہمیں ہمدردی بھی ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان کے جوانوں نے اس ملک کی اقتصادی جنگ کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے اور یہ خون رائے گا نہیں جائے گا. انشاءاللہ جب پاکستان ایشین ٹائگر بنے گا تو ہم ان کے خون کی قربانی کو یاد کریں گے اور حکومت ان کے لیے اعلان کر چکی ہے خصوصی پیکج کا. انشاءاللہ ہم ہر لحاظ سے کوشش کریں گے کہ ان کی قربانی کسی بھی قیمت پہ رائگاں نہ جائے اور ان کے خاندان جس کے یہ ذریعہ معاش تھے کسی قسم کی تکلیف میں وہ مبتلا نہ ہو. یہ بتائیے کہ گوادر جو ہے وہ اسلام آباد سے اور لاہور سے کب تک ہوائی سفر ان کا ممکن ہو سکے گا براہ راست, کب تک کنیکٹ ہوگا ان شہروں سے براہ راست؟ اس وقت تک جی گوادر جو ہے وہاں پر ہوائی اڈا پرانا جو ہے وہاں پہ چھوٹے جہاز لینڈ کر سکتے ہیں ATR, جس کے ذریعے سے فضائی سروس کراچی سے گوادر کے درمیان باقاعدہ چل رہی ہے. اور اب چونکہ اسلام آباد اور لاہور سے بھی لوگ کافی تعداد میں وہاں سفر کر رہے ہیں, انہیں کراچی جا کے پھر گوادر ہوائی سفر کرنا پڑتا ہے, تو PIA کو یہ ہدایت دی جا چکی ہے کہ وہ اپنے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ٹریفک کو دیکھ کے لاہور اور اسلام آباد سے بھی گوادر کے لیے فضائی سروس شروع کرے. البتہ جو نیا ایئرپورٹ بن رہا ہے اس کے رن وے کے بننے کے بعد جو اگلے 1.5 سے 2 سال میں بن جائے گا, پھر وہاں پر بڑے سے بڑا جہاز بھی لینڈ کر سکے گا, بوئنگز اور بڑے ایئر بس جو ہیں وہ بھی لینڈ کر سکیں گے. تو پھر انشاءاللہ نہ صرف اسلام آباد لاہور سے بلکہ بین الاقوامی پروازیں بھی وہاں پہ لینڈ کر سکیں گی. آسن صاحب, میں آخر میں ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ ہمارے جو وزیر اعظم تھے ملک فیروز قانون, انہوں نے یہ گوادر جو ہے وہ اسے حاصل کیا تھا اور آج یہ جب ہم گوادر کی تعمیر کر رہے ہیں تو ان کے نام پر کوئی بڑی سڑک وہاں کی یا کوئی ہوائی اڈا وہاں کا منسوب نہیں کرنا چاہیے کیا؟ بالکل, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ فیروز خان نون صاحب کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کہ ان کے دور میں گوادر پاکستان کو ملا اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ان کو ریکگنائز کریں گے اور کوئی بڑی سڑک یا بڑی جو وہاں کی عمارت ہے اس کو ان سے منسوب کیا جائے گا. آخر میں یہ بات کہوں گا کہ شفافیت پہ بہت بات کی جاتی ہے. میں ابھی آپ کے وساطت سے کہوں گا کہ cpac.gov.pk ویب سائٹ ہے جس کے اوپر تمام منصوبے لسٹڈ ہیں, کوئی حکومت نے چیز نہیں چھپائی. جو پاور کے پروجیکٹس ہیں ہمارے جتنے بن رہے ہیں وہ نیپرا ان کا ٹیرف متعین کرتا ہے. نیپرا کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں تو وہاں پہ ساری تفصیل اس کی دستیاب ہے. کسی کوئی پروجیکٹ کے حوالے سے ایسی معلومات نہیں ہیں جو خفیہ رکھی جا رہی ہیں. اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ چین کی حکومت ہمیں 3 کمپنیز کا پینل تجویز کرتی ہے جو ان کے خیال میں معتبر اور مستند کمپنیز ہیں جو اچھے ریپوٹیشن رکھتی ہیں. وہ 3 کمپنیاں بڈنگ کرتی ہیں اور جو لوئسٹ بڈر ہے اس کو وہ پروجیکٹ ایوارڈ کیا جاتا ہے. لہٰذا حکومت پاکستان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے کہ کس کمپنی کو پکڑا جائے گا, کس کو نکالا جائے گا, کس کو رکھا جائے گا. یہ اس لحاظ سے مکمل شفاف پروجیکٹ ہے اور اس پہ کسی قسم کا ابہام پیدا کرنا مقصد یہ ہے کہ اس کو ناکام بنایا جائے اور چین پاکستان کے درمیان بد اعتمادی پیدا کی جائے. بہت بہت شکریہ جناب احسن اقبال صاحب, وفاقی وزیر ترقیاتی اور منصوبہ بندی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی اگلی پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.